देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कल दो बड़े अहम मामलात हुए। एक जगह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती रही तो दूसरी जानिब वकला का इस्लामाबाद में कन्वेंशन हुआ। इस कन्वेंशन में बहुत सी बातें निकल के आई, बहुत से मसाइल को उजागर किया, बहुत सी चीजें हाईलाइट हुई, लेकिन क्या वो इखलाकी तौर पर दुरुस्त थी या नहीं। 90 दिन के इलेक्शंस का मुतालबा हो, मुल्क में आइन और कानून की बालदस्ती का मामला हो, ये बात शायद हर शख्स कहता नजर आता है, लेकिन इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा या नहीं। गुज़श्ता दिनों में जिस अंदाज से पाकिस्तान में हुकूमत चलती रही, जिस अंदाज से महंगाई का जिन बेकाबू रहा, इस सब के बाद अब जो निगरान हुकूमत के पास करने को है, क्या वो निगरान हुकूमत डिलीवर कर सकेगी या निगरान हुकूमत की जो सबसे अव्वलीन तरजीह इलेक्शंस होनी चाहिए, क्या इलेक्शंस वक्त पे होते हुए नजर आएंगे या नहीं। आज एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ कि ऑडियो लीक्स के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सामने आया वो भी बड़ा दिलचस्प रहा। आज प्रोग्राम में इन सारे मौजूदात की तरफ बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाए, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इखलाक हाशमी साहब। साथ में हम इनके हमरा में ज्वाइन करें स्टूडियोज में सलमान अहमद साहब जो कि एक न्यूट्रल तजियाकार है, और साथ में हमें ज्वाइन करेंगे राजा राशिद साहब जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान से है। अखलाक साहब, आपसे जरा गुफ्तगू को आगाज करते हैं। कल के मामलात के ऊपर बात करते हैं कि कल बड़ी एक वकला की कन्वेंशन हुई, और इस वक्त वकला माजी की जो आपकी हुकूमत है और निगरान हुकूमत है, दोनों से ज्यादा मुतमईन नहीं है। क्या वजूहात देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुतमईन ना होना किसी का, वो तो हम नहीं को बात कर सकते। अगर ये मुतमईन ना होते तो हमारे दौरे हुकूमत के अंदर ये कुछ कन्वेंशन भी बुलाते हैं, कोई बात भी करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात हुई नहीं। अब क्योंकि निगरान हुकूमत है और हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हमें शर्मिंदगी हो, तो जहाँ तक आपने कहा कि ये आज जो फैसला है वो ये पूरी दुनिया को पता है, कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि बंदियाल साहब कहाँ पे जो ना किसके फैसले करते हैं और कहाँ से करते हैं और कैसे करते हैं। वो जाते जाते भी जो ना कोई बम मार के जाएंगे ना पाकिस्तान में। वो आने वाले चीफ जस्टिस के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़े करके जाएंगे, काफ़ी चीज़ें ऐसी खड़ी करके जाएंगे। इनकी जो बारूदी सुरंगें इमरान खान ने बिछाई थी, वही बारूदी सुरंगें इंशाल्लाह ये बिछा कर जाएंगे। अखलाक साहब जरा ये समझाना कि ठीक है, आपका कहीं ना कहीं एक है कंसर्न चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके फैसलों के हवाले से, लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि जब खान साहब ने एक गैर आईनी तरीके से असेंबली को तहलील किया था तो रात 12 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये अदालतें खोली और फिर वो फैसले को रिवर्स किया। देखिए, जहाँ तक चीफ जस्टिस या अदालती फैसलों का ताल्लुक है, वो पूरी पाकिस्तानी कौम जो ना बड़ी समझदार हो चुकी है। वो सोशल मीडिया पे पूरा दिन खेलती है, जो ना उनकी उंगलियां जो ना कंप्यूटर्स के ऊपर होती हैं। अभी ये हम आवाम को पागल नहीं बना सकते ना बेवकूफ़ बना सकते हैं। मसला ये कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था तो हमेशा की तरह पहले नवाज शरीफ को बुलाया गया, आपको पता है। उसके बाद जब दहशतगर्दी खत्म हो गई आपके मुल्क के अंदर, आपका मुल्क सेट हो गया और एक तरक्की की तरफ जा रहा था मुल्क जो ना, ये उन्हें किसी बेटे की तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब को बुलाया, जबकि हमारे कायद नवाज शरीफ साहब इस चीज़ के साथ खिलाफ थे कि आप ये हुकूमत मत लें, और हुकूमत लेने के बाद हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। और उसमें बड़े प्रॉब्लम थी, बहुत मुसीबतें थी। डिफॉल्ट हो रहा है जब आपने हुकूमत ली, बिल्कुल 100% डिफॉल्ट कर रहा था। आप मुझे बताएं, उठा लें इसकी इमरान खान की जो तकारीर हैं, अपना बाजवा साहब की तकरीर उठा लें, और दूसरे जो इनके लोग उन्हीं की आप पुरानी उठा के देख लें। आप अगर ये बात उसमें मैं बल्कि इसमें ये आर्ग्यू भी नहीं करता, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल अच्छी नहीं थी, लेकिन अब कल से फिर ये भी इल्जाम लग रहे हैं कि अगर सब कुछ इतना अच्छा नहीं था तो 10 अरब रुपए के इश्तिहारात क्यों दिए गए। वो मैं उसकी बिल्कुल मजम्मत करूंगा। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मजम्मत भी करूंगा और अपनी हुकूमत की मजम्मत करूंगा। मरियम औरंगजेब साहबा के मैं बिल्कुल मरियम औरंगजेब हो या कोई भी उसमें हो, ये हमारा टैक्स का पैसा है। ये आपका बड़ा बिल्कुल ये हमारा टैक्स का पैसा है, और मैं इस चीज के साथ खिलाफ हूं। अगर देने हैं तो आप अपने पैसे खर्च करें। मैं जब घर में जाता नहीं, सुने, मैं जब घर में 9 बजे वाली खबरें देखने के लिए अपना टीवी खोलता था तो कंटिन्यू आता था सिंध साहब से आगे, सिंध साहब से आगे। तो मैं उस पार्टी के दोस्तों से पूछता हूँ कि यार सिंध कहाँ से आगे। पंजाब में देखते तो आपको पंजाब से आगे नहीं, देखिए पंजाब तो बहुत आगे है। नहीं, पंजाब के अंदर काम हो चुके हैं, पंजाब में काम किए हैं मेरा मियाँ ब्रादर ने, उसमें कोई उसमें ढकी छुपी बात नहीं। कराची के लोग तारीफ करते हैं, मैं तो कराची की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल है, और मैं बिल्कुल पंजाब में काम हुआ है, उसको डिनायल नहीं कर, लेकिन इश्तिहारात की मद में 16 माह की हुकूमत 10 अरब नहीं करना चाहिए। अगर देखिए, मुझे नहीं मालूम, अगर उन्होंने ये ऐसा किया तो गलत किया है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल इंक्वायरी हो, बिल्कुल। इसके क्यों किया? ये पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा है। और अगर इसमें इंक्वायरी में साबित हो जाता है कि
نہیں وہ دیکھیں جو ان کا اپنا مسئلہ ہے, میں تو یہ بات نہیں کروں گا پارٹی کے, میں لیکن میں اخلاقی طور پہ اور پارٹی سے ہٹ کے یہ بات کروں گا, اور ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ سرکاری اشتہارات چلتے ہیں جو نہیں ہے, کیونکہ ہمارا ملک اس قابل نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے 16 ماہ کی مدت میں اتنا کوئی ایسا 16 ماہ نہیں جی, 16 ماہ یا 5 سال ہو, ہمیں یہ اپنی دیکھیں اگر آپ نے تشہیر کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ یہ تمام پوچھنے والا ہے ساری باتیں جو ہے نا. ہمیں ہمارا اسلامی ملک ہے, اور جو یہ قوم بیکاری قوم جو ہے نا, ہم بیکاری ہیں ہم لوگ. ہم کبھی IMF کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, کبھی سعودیہ کی طرف دیکھتے ہیں. تو مسئلہ ہے کہ ہمیں تو یہ دیکھیں آج اور ایک اور بات میں آگے دو قدم آگے بات کر دوں کہ کل جو ہے نا آرمی چیف صاحب نے صرف 2 میٹنگز کی ہیں, 2 میٹنگز کی ہیں, تو ڈالر یہ سب نہیں, جو ہمیں سیاستدانوں کو خود کرنا چاہیے تھا یہ, لیکن ہم نے نہیں کیا. سیاسی فیلئر ہے یہ 100% ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو کام انہیں حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ ہم لوگوں نے نہیں اسے ڈیلیور کیا. ہم نے اپنی کیبنٹ کو بڑھائے رکھا, ہم نے لوگوں کو نہ اپنا آسائش دیتے رہے, سب پارٹیاں میں شامل. اس میں نون لیگ نے کوئی آج کوئی میں کہتا ہوں ثابت کر دے کہ نون لیگ کے کسی ایک ورکر کو نوکری ملی ہو, کسی نون لیگ کے کسی ایک شخص کا کام ہوا ہو. ہمیں منسٹریاں دی تھی, گالیاں سننے والی منسٹریاں تھیں ہمارے پاس نا. یہ تو ہمارا سب سے بڑا, میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا گن کا ٹوکرا ہم نے اپنے سر پہ رکھا تھا. اور جن لوگوں نے عیاشی کی ہیں آج وہ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے, اور بھائی شرم کرو کچھ, ہم اگر بھاگے بھی ہیں لیکن ہمارے صاف ہے. ہمارے ایسا لگ رہا ہے, بلکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, ایسا لگتا ہے میں اپنی نون لیگ اور MQM اور JUI مل کے پیپلز پارٹی کو نشانہ بلا. نہیں, میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ, میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں, دیکھیں میری بات ہے, میں اپنا آپ کو پیش کرتا ہوں, میرا اپنا ماضی اٹھا لیں. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ جو بیان آیا ہے کہ وہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے حق میں تھے, فریش الیکشنز کے حق میں تھے, پیپلز پارٹی نے آخری وقت میں یو ٹرن لے لیا. پیپلز پارٹی تو ابھی نہیں چاہتے, اس وقت کی بات کریں. نہیں, اس وقت بھی پیپلز پارٹی نہیں چاہتی نا. پیپلز پارٹی تو دیکھیں جتنا ڈیلے ہوگا الیکشنز, نون لیگ کو جو نقصان ہوتا ہے اس کے پیچھے پیپلز پارٹی کا بڑا ہاتھ. نہیں, میں یہ نہیں کروں گا بات, لیکن میں یہ ضرور بات کروں گا کہ ہمارے دوستوں کو میری بات. مولانا فضل الرحمان کا اب دیکھیں, آپ منسٹریاں بتائیں کون کون سی تھی ان کے پاس, MQM کے پاس کون سی منسٹریاں تھیں, IT. مولانا صاحب کا تو تب بھی سن لینا, میں وہی بتا رہا ہوں نا آپ کو. میں تو ہمارے پاس کون سی, اور پیپلز پارٹی کی دیکھ لیں آپ, چینی کا جناب گالی ہم کھا رہے ہیں, چینی کی وزارت ان کے پاس, شازیہ مری کے پاس انکم. اچھا, ایک اور میں آپ کو یہاں بتا دوں, ہم نے اپنی قیادت کو بتایا کہ ہم جب وہ نمبر ڈالتے تھے, ہمیں یہ نہیں بے نظیر کے کارڈ جو بنتے ہیں, ہم نے تو 10 دفعہ وہاں پہ وہ ٹریننگ لے کے آیا, جب ہم اپنا نمبر ڈالتے ہیں اپنے کارکن کو ڈالتے ہیں. مجھے راجد ذرا آپ سے ہی بات کرنی, کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ سارے معاملات میں MQM کا بڑا کلیدی کردار ہے. گزشتہ دنوں میں بات سامنے ہے کہ اگر MQM سپورٹ نہ دیتی تو یہ حکومت نہ بنتی. MQM نے سپورٹ دی, اور MQM نے بھی جو سپورٹ دی, MQM بھی شاید اس حق میں تھی کہ فوری طور پہ الیکشن ہو جاتے, لیکن MQM بھی الیکشنز کروانے کے لیے کوئی زیادہ پریشرائز کر نہ سکی. آپ نے بھی وزارت لی تو سائڈ پہ ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر شروع سے جتنا بھی مینڈیٹ رہا ہے سب کا, اسپیشلی اگر MQM کی اگر آپ بات کریں, پرٹیکولرلی کراچی, حیدرآباد, یہ جو شہری علاقے ہیں ان کے اندر سے, تو MQM نے اپنا جو کانسٹیٹیوشنل رول اسمبلیوں کے اندر تھا ایز پر دیئر مینڈیٹ, وہ تو انہوں نے اپنا جو رول ہے وہ پلے کیا ہے. آپ اس کو نہ کیپ اسائڈ نہ سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں. وہ جہاں پہ جو بھی ایک کانسٹیٹیوشنل رول تھا وہ پلے کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات, یہ جو 90 دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تمام ٹی وی چینلز پہ, ہر پلیٹ فارم کے اوپر, آپ دیکھیں کہ ماضی کے اندر 70 to 75 ایئرز پاکستان کے آزاد ہوئے ہو چکے ہیں, اور ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں جو لوکل گورنمنٹ تھی 2010 تک, اس کے بعد 5 سال کا گیپ دے کے 2015 میں دوبارہ لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہے وہ کروائے گئے. پھر اس کے بعد ابھی جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں وہ بھی 3 سال کا گیپ دے کے وہ کروائے گئے. تو ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں جو فیڈرل میں جنہوں نے سرو کیا, وہ وکٹمائز کرتی رہی. سر مجھے یہ بتایا نا, آپ کی پارٹی کا کیا چانس تھا 90 دن میں الیکشنز ہونے تھے نہیں ہوتے؟ کیونکہ اگر میں غلط نہیں, میں مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتگو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں KPK میں جو الیکشنز بر وقت نہ ہوئے وہ بھی غلط تھا. لیکن میں گورنر سندھ کی جب گفتگو سنتا ہوں وہ ایک الگ رخ پہ نظر آتی ہے. ایک بات تو دیکھیں بالکل کلیئر ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو آپ رولڈ آؤٹ تو نہیں کر سکتے. دیکھیں سسٹم ہے, جیسے کوئی بھی اسٹیچوٹ کے مطابق اس میں خاموشی والی کہانی نہیں ہے. قانون کے اندر ایک چیز آئین کے اندر لکھ دیا گیا ہے, یہ اس طریقے سے کرنا ہے.
تو یہ میں وہی اگزامپل دے رہا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی پہلے جو ہماری اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں. وکلا تحریک کا جو ایک معاملہ چل رہا ہے, اگر وکلا تحریک ایم کیو ایم کے پاس آتی ہے اور ایم کیو ایم اس کے وفد سے ملاقات کرتی ہے اور کہتے ہیں 90 دن میں ملک میں الیکشنز ہونے چاہیے, اس پہ متحدہ گورنمنٹ پاکستان ہمارے ساتھ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں پارٹی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں, اگر یہ بات ہے کہ اگر کوئی چیز آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے, اس کے لیے ہمیں ایک موومنٹ کی ضرورت ہے. آپ کی عدالتیں بھی آزاد ہیں. سر نہیں ہو رہی نا, نہیں ہو رہی, چلے نہیں ہو رہی, نہیں ہو رہا. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ سارا کچھ ہم نے خود کیا ہے. سر میں مان گیا آپ کی ساری بات, نہیں ہوا نا. اب اگر یہ وکلا تحریک آتی ہے تو آپ اس پہ ساتھ کریں گے؟ بالکل, ہم تو ظاہر ہے آئین کے مطابق, آپ وکیل بھی ہے نا, آئین کو تو آپ اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے تو ایک جنگل کا قانون ہو جائے گا, پھر کیا ہوگا؟ مطلب ایم کیو ایم اس فیور میں ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونا چاہیے. 100% آپ پورا سٹرکچر آپ کا ملک کا کانسٹیٹیوشن کے اوپر کھڑا ہے. اگر ہر کوئی یہ کہہ دے, اگر غلط نہیں, گورنر صاحب کا اگر میں اسٹیٹمنٹ سنوں اس وقت, پہلے مطلب یہ بتا دیں ایم کیو ایم میں اس وقت لیڈ کون کر رہا ہے؟ خالد مقبول صدیقی کر رہے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب کر رہے ہیں, یا گورنر صاحب؟ نہیں, دیکھیں پورا پارٹی کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے. آپ تینوں کی لائن الگ ہے نا. نہیں, آپ کنوینر جو ہے خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں, سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بھائی ہیں, باقی سارے پارٹی کا ایک سٹرکچر ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے نا وہ 10 کمال صاحب ابھی بھی پارٹی کے ساتھ ہیں. 100% ظاہر ہے, وہ سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں. تو ہم سب نہیں, ہم سب پاک سرزمین پارٹی سے بڑے کلیئر اس کے ساتھ جو ہے وہ آئے اور اپنا رول پلے کر رہے ہیں. پارٹی کے آپ کو رول پلے کرنے دیا جا رہا ہے؟ بالکل دیا جا رہا ہے, اس لیے تو میں یہاں بیٹھا ہوں. سر بالکل صحیح, بالکل آپ بالکل بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے زبردست انداز میں بیٹھے ہیں. اب یہ ذرا سمجھائیے گا کہ پولیٹیکلی ساری پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ 90 دن میں الیکشنز ہو جائیں, لیکن نگراں حکومت کے دوران جب بھی پاکستان میں کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ اناؤنس ہوتے ہی آپ کو جلسے جلوس بلکہ اس سے پہلے سے ہی ہو جاتے ہیں. ایز آف ناؤ آپ کو پاکستان کے کسی حصے میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کوئی ریلی, کوئی مومنٹم بلڈنگ نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے پہلے تو میں جنرل عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جو اقدامات انہوں نے کرنا شروع کرے ہیں اور جو ان کی ٹیم کر رہی ہے, جو کل کور کمانڈرز کی کانفرنس میں جس طریقے سے اعتماد کیا گیا ہے اور جس طریقے سے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو اس وقت جتنی بھی ہے وہ پچھلی تمام حکومتوں سے 15 سال میں آئی ہیں, زیادہ قابل پڑھے لکھے سنسیئر محب وطن لوگوں کا ایک سلیکشن ہوا ہے, خاص طور پہ فائنینشیل سیکٹر میں, اور ان کی ول ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ آج ڈالر 3 دن میں 35 روپیز جو ہے اوپن مارکیٹ میں گھٹا ہے. اور آج اللہ کا شکر ہے, پہلے بھی نظر آیا تھا جب اسحاق ڈار صاحب ایک خصوصی طیارے میں بیٹھ کے پاکستان آ رہے تھے. آج اللہ کا شکر ہے, فرق ہے, آج اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اوپن مارکیٹ اور بینک کا انٹر بینک کا ریٹ آج سیم ہو گیا ہے. اور این ممکن ہے, این ممکن ہے پاکستان آنے سے پہلے آ جانا. جی این ممکن ہے, کیونکہ ابھی تو ایکشنز کا آغاز ہوا ہے, ابھی تو مافیاز انڈر گراؤنڈ چلی گئی ہیں, وہ ویٹ کر رہی ہیں, وہ سمجھ رہی کہ جیسا ہوتا ہے پھر ہم دوبارہ اٹیک کریں گے, والیوم نہیں بن رہے. این ممکن ہے کہ انٹر بینک کا ریٹ جو ہے وہ نیچے اوپر ہو جائے اور اوپن مارکیٹ کا نیچے ہو جائے, اور اوپن مارکیٹ میں صرف سیلر ہی ہوں گے کہ ہم سے کوئی لے لے, تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ انٹر بینک میں جا کے معاملہ بگڑ جائے. یہ بالکل صحیح کہا آپ, یہ بڑا پازیٹیو عمل ہے, آرمی چیف نے اس کو لیڈ کیا, نگراں حکومت بھی اس میں پیش ہے. لیکن اس پہ بھی اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے نا کہ میں پھر یہاں پہ تھوڑی سی کنٹروورسی ہو جائے گی, لیکن تنقید ابھی بھی ہو رہی ہے کہ کیا گورنمنٹ یہ ماضی گورنمنٹ یہ کچھ نہیں کر سکتی تھی؟ اس کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا, اتنے وسائل نہیں تھے. میں سر یہاں سے نکل کے وہیں آنا ہے, میں آیا اس لیے. پولیٹیکل بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہمارے, مجھے بہت خوشی ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ جس طرح خوش کر دینے والی کرتے ہیں ویسے, جس طرح کی حقیقت ہے, جس طرح کی جو ایکشن آرمی چیف نے لیے, سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آیا یہ 15 سال کی حکومتیں نہیں لے سکتی تھی کیا ان کو موقع نہیں ملا, کیا ان کو مینڈیٹ نہیں ملا, کیا ان کو کیا کس چیز کی کمی تھی جو نہیں لیا؟ مختلف, یا تو انکمپیٹنٹ تھے یا کرپٹ تھے یا کچھ بھی تھے, لیکن ول نظر نہیں آئی ہے. کبھی بھی کسی صورت میں بھی کسی حکومت میں 15 سال میں جو بھی آئی ہے, خواہ وہ پی ٹی آئی کی بھی ہو, وہ ول وہ اپروچ نہ رہا. پی ٹی آئی کی حکومت میں 4-5 فائنانس منسٹر دیتے ہیں. جی میں اگر لیٹ می بالکل, اس لیے کہ جو اس وقت صورتحال ہے ہماری جی ڈی پی, دیکھیں ہمارا ایشو تو الیکشن اب ہے ہی نہیں,
آپ عوام میں جا کے ذرا ایک دن گشت تو کریں. الیکشن, سیاسی ریلیاں, فلانا لیڈر کب آ رہا ہے, فلانے کورٹ کے مقدمے, یہ اب ایشو نہیں ہے. یہ صرف چند میڈیا چینلز جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کسی وجہ سے کرتے ہیں, ان کا کام ہے, پروٹوکول جرنلزم ہوتی ہے, کسی کو فائدہ پہنچا. اب یہ ایشو ہے نہیں, ایشو ہے آپ کی مہنگائی کا, آپ کے روزگار کا. ملک کہاں جا رہا ہے؟ 0.29% جی ڈی پی, سرکولر ریٹ 2.5-3 ارب ٹریلین روپیز کا, سرکولر بجلی کا 1500 ارب روپے, گیس کا. یہ کیسے ختم ہوگا؟ بچہ پیدا ہوتا ہے 2.5 لاکھ روپے کا مخلوق پیدا ہوتا ہے. آج دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ نیچے سے 4تھے نمبر پر آ گیا ہے. ہمارے نیچے سیریا اور فلسطین جہاں جنگیں ہو رہی ہیں. یہ سب جانتے ہیں. باتیں ہیں, اتنی باتیں ہیں. ساری باتیں who is responsible? Who is responsible for this? Who is responsible? I am telling to all political parties of Pakistan. یہ جو بھی سمجھیں, سیاسی نظام نے کوئی کوشش تو کی ہوتی, کوئی 10-20%, 30% رزلٹ تو آتا سامنے. کوئی 61,000 ارب کا قرضہ ہو گیا. یہ جب 2008 میں وہ ایک حکومت ختم ہوئی تھی, اس وقت یہ ہارڈلی 30,000 ارب ڈالر کا قرضہ تھا. آج یہ 61,000, ڈبل سے بھی زیادہ ہم کراس کر گئے ہیں. اور ڈالر جو ہے آج جو پاکستانی ایکسچینج کا جو آج 300 روپے سے ابو ریٹ ہے, دنیا کی بدترین کرنسی ہماری بن گئی, بدترین پاسپورٹ بن گیا, بدترین مہنگائی ہو گئی, دنیا کے 4تھے-5ویں نمبر پہ مہنگائی مارے. مجھے بتائیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کس منہ سے الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہیں؟ کیا ہے ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے وہ مافیاز جو سپورٹ کرتی ہیں, جو الیکشن کیمپین میں پیسہ دیتی ہیں, وہ ابھی چھپی ہوئی, جن کو فائدے ہوتے ہیں, جن کے فائدے کے لیے تمام چیزیں کری جاتی ہیں, جن کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان چیزوں پہ عمل نہیں کرا جاتا ہے, ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے تاکہ وہ ان کو پھر الیکشن کیمپین میں مدد کرتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہو. جبھی تو یہ ایکشن نہیں لیے جاتے تھے. یہ کوئی ایکشن مشکل تھے. پرائم منسٹر کوئی بھی, چاہے وہ عمران خان ہوتا ہے, واٹ ایور دا پرائم, ایک فون اٹھاتا تو یہ ڈالر جو ہے, میں کہتا 1 روپیہ ڈالر بڑھنے سے 200 رہے تھے نا, تو وہ آڈیو ٹیپ ہو رہی تھی, پھر وہ آڈیو لیکس ہوتی ہے, پھر یہ فیصلے آتا ہے. 1 روپیہ بڑھنے سے ڈالر 200 ارب روپے کا قرضہ. چلو آپ کو پوائنٹ آ گیا, مجھے بریک پہ جانے کا کہا جائے, اور بریک پہ جاتے ہیں یہی سوال کا جواب لیں گے کیونکہ سیاسی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج کی جو سپریم کورٹ کی کاروائی, اس میں بڑے سخت جملے استعمال کیے گئے. کیا جملے استعمال کیے گئے ماضی کی حکومت کے حوالے سے, وہ ذرا بات کریں گے. بریک لیتے ہیں جی, بریک کا حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا تذکرہ ہوتا کہ کیا ملک میں سیاسی اشرافیہ فیل ہو چکی ہے؟ ملک میں اس انداز سے جہاں حکومت چلائی جا رہی ہے, کون سارے معاملات دیکھ رہا ہے؟ اور اگر اسی طرز پہ معاملات دیکھے گئے تو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ نون لیگ شاید الیکشنز دینے کے حق میں نہیں تھی, پیپلز پارٹی حق میں نہیں تھی, اور آج یہ الیکشنز لینا چاہتے ہیں تو ان کو الیکشنز مل نہیں رہے. یہ بات خود نون لیگ کے سینئر رہنما عطا طاہر صاحب کہنے کہی کہ اگر فروری میں الیکشنز نہیں ہوئے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں آپ کو ٹرک پہ نظر آئیں گی اور ایک ساتھ نظر آئیں گی اور الیکشنز کا مطالبہ کریں گی. اگر یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس کی نوبت کیوں پیش آئی؟ آج سپریم کورٹ میں جو آڈیو لیک سے حوالے سے فیصلہ دیا گیا, اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کچھ ریمارکس دیے گئے, بڑے خطرناک ریمارکس ہیں. میں پڑھ کے بتاتا ہوں. اس فیصلے میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت نے چالوں حربوں سے عدالت کی بے توقیری کی. یہ بھی کہا گیا کہ وفاقی وزراء نے عوامی فورمز پر اشتعال انگیز بیانات دیے. 14 مئی کو الیکشنز کے حکم پر حکومتی اتحاد نے جارحانہ مظاہرہ کیا. حکومتی اتحاد جماعتوں نے چیف جسٹس کو سنگین دھمکیاں دی. چیف جسٹس کو سنگین دھمکیاں حکومتی اتحاد نے دی. چیف جسٹس کو دھمکیوں کا مقصد عدالت پر دباؤ ڈالنا تھا, یہ فیصلے میں کہا جا رہا ہے. یہ سارے معاملات جو آج سامنے آئے ہیں, یہ کیا بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا عدلیہ آزاد ہے, کیا عدلیہ کے اوپر پریشرائز ہے, کیا عدلیہ کو پریشر کیا جا رہا ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ تحفظات کچھ ججز کے حوالے سے ہو سکتے ہیں, لیکن اگر فیصلے میں یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں تو یہ کتنا ڈیوسٹیٹنگ ہے. رئیس صاحب, آپ عدالتی معاملات سے بڑے بخوبی واقف ہیں. یہ جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے آڈیو لیکس کے حوالے سے,
اس میں جو ریمارکس ہیں اس وقت تو آپ کی بھی حکومت تھی, غالباً اس دن کا جس کا احتجاج کا تذکرہ ہو رہا ہے, جب اگلے دن سماعت ہوئی اور اس میں جے یو آئی نون لیگ نے احتجاجی دھرنا دیا, اس میں متحدہ قومی جمہوریہ پاکستان اس دن نہیں تھی لیکن اتحاد میں آپ موجود تھے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو بھی ایک گورنمنٹ کے پلرز ہیں, ایڈمنسٹریشن, انتظامی یا عدالتی یا جو باقی پلرز ہیں, اس میں اسپیشل جو رول ہے وہ ایک عدلیہ کا ہوتا ہے. اس میں کسی بھی صورت میں آپ اس طریقے سے اور اس حد تک جا کے کہ آپ اس طریقے سے ریڈیکیور یا اسکینڈلائز ایک عدالت کو, چیف جسٹس کی تصویریں اٹھا کے جلسوں میں تقاریر کی گئی, ایک عدالت کو نہیں کر سکتے آپ. دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ, چیف جسٹس کی جلسوں میں تصویریں اٹھا کے بیانات دینا یہ صحیح عمل تھا؟ بالکل. اس کی جس فورم پہ بھی مذمت کی جائے کم ہے. میں تو کہتا ہوں یہ جو الفاظ اس کے اندر آئے ہیں یہ کم ہے. یہ تو ایک لیگل نہیں, میں اتحاد کے اوپر بھی بتاتا ہوں کہ اتحاد کیا چیز ہے. یہ جو ایک لیگل ورڈنگ یوز کی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, بینگ این ایڈوکیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم بھی پریکٹس کے اندر یہ جب چیزیں دیکھتے ہیں تو کوئی جس کے اگینسٹ فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے وہ آ کے کورٹ میں فیصلے کے بعد, ٹھیک ہے یہ آپ کا آرٹیکل 19 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, آپ کو آزادی رائے کا, لیکن اس کے اوپر بھی قدغن ہے کہ آپ ایک لمٹ تک کرٹیسائز کر سکتے, سکینڈلائز نہیں کر سکتے, کسی کورٹ کو کسی جج کو ملائن نہیں کر سکتے آپ. لیکن پبلکلی آج اس فیصلے جیسے ریمارکس بتا دوں, پبلکلی یہ کہا گیا کہ بینچ کے ججوں پر حکومتی اعتراض دراصل عدلیہ پر حملہ ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ ایک سپریم کورٹ سے اوپر کی پاکستان کے اندر تو کوئی بھی کورٹ نہیں ہے, اور یہ پبلکلی یہ ہوا ہے, میڈیا کے اوپر ہوا ہے, صحیح ہوا تھا, غلط ہوا ہے, بالکل غلط ہوا ہے. اس کے اوپر تو جتنا سخت, پھر آپ کی پارٹی کیوں خاموش ہے؟ سوال یہ ہے. دیکھیں خاموش نہیں ہے, خاموش کی بات نہیں ہو سکتی. ابھی آپ دیکھیں یہ اگلے دن جب ہیئرنگ ہوئی تو سپریم کورٹ کے گیٹ کے اوپر جس انداز سے چڑھائی کی گئی اس میں متحدہ قوم خاموش رہی. بالکل یہ غلط بات ہے. اگر آپ اپنے اداروں کی دیواروں پہ چڑھیں گے, گیٹوں کے اوپر چڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگلا صاحب میں چاہوں اس پر ایڈ کریں کہ کہیں نہ کہیں آپ کی پارٹی ہے اس میں ان دا لائن آف فائر, اور جو تقاریر جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں آپ کی سینئر رہنما مریم نواز صاحبہ کی تقاریر کا تذکرہ بھی ہے. جلسوں میں جس انداز سے تصاویر چیف جسٹس آف پاکستان کی, بھلے میں کہتا ہوں اعتراضات تھے بالکل ہیں, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کی تصاویر کو اٹھا کے بے توقیری کرنا یہ صحیح عمل تھا؟ دیکھیں پاکستان سپریم کورٹ جو ہے نا ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے, تمام ججوں کو دیکھنا چاہیے. جب مظاہر حسین کے اوپر انگلی اٹھی, جب دوسروں کے اوپر انگلی اٹھی تو انہیں چاہیے تھا کہ فوری طور پر ان کی انکوائری کراتا ہے اور باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے, ان کی جائیداد کی انکوائری کرائی جاتی ہے. صحیح ہے. تو جب چیف جسٹس صاحب کہیں گے نہیں انہی ججوں نے بیٹھنا ہے, ان کے 3 ججوں کے علاوہ چوتھے کی بات نہیں کرتے تھے کبھی. ملتا ہے کسی بینچ میں فائز عیسیٰ کا کہیں بھی کسی بینچ میں نام نہیں آتا تھا. دوسرے ہمارے جج بیٹھے ہوئے ان کا کسی احترام نہیں. اصل میں دیکھیں جب ہماری جو عدالتیں ہیں اپنا احترام خود کھوتی ہیں, اور ہماری آج پاکستان کے جو تباہی جو ہے نا پاکستان کے, سن لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کی, کراچی کی 11 مختار کار جو بہت کرپٹ ترین لوگ تھے جنہوں نے زمینیں انہیں ہٹایا گیا, ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا انہیں, اور اتنے ایسے اسٹے پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے ملک کو, اور میں آپ کو 10 چیزیں بتا دوں گا جو اسٹے کے اوپر چلتے رہے, اور کتنی چیزیں اسٹے پہ تھیں, اور ان اسٹے کی وجہ سے ملک ہمارا تباہ ہو گیا. ہمارا نہیں سنیں سنیں نا ہمارے کورٹس, اور ہم نے نون لیگ نے کوئی ایسی بات نہیں کی, نہ چیف جسٹس کی نہیں. جب چیف جسٹس جو ہے نا ایک شخص کے لیے ایسی ورڈ کہے گا, جب ایسی باتیں کہ اس کی سانس اپنی, اور جب سامنے یعنی کہ سوشل میڈیا پہ آ جائے گی تو یار کیا چیف جسٹس تو نہیں رہا, اسے تو ریزائن کر دینا چاہیے. نہیں کیا ریزائن, کیا سپریم کورٹ کے گیٹ پہ چڑھائی جس انداز سے اس دن ہوئی وہ صحیح تھی؟ کوئی چڑھائی نہیں, کون کہہ رہا چڑھائی ہوئی؟ وہ جو لوگ چڑھے کوئی نہیں چڑھے. اب اگر کوئی شخص 40-50 ہیں, اگر کوئی غلطی چڑھ جائے تو اس میں ہم نے نہیں چڑھایا. نون لیگ کا کوئی کردار نہیں, نون لیگ کا اس میں کوئی کردار نہیں. نون لیگ نے ہمیشہ اپنی عدالتوں سن لیں منیر بھائی, میں ایک مثال آپ کو سنا دیتا ہوں, وہاں سے یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. نون لیگ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ایک شخص ہمارے جو قائد تھے نواز شریف,
اسے جب پتا تھا کہ جو نا میں نے جاتے جیل جانا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے خلاف غلط فیصلہ ہوا, تمام لوگوں نے کہا, جج نے کہا جو مر گیا, ساروں نے کہا کہ جی غلط فیصلہ ہوا یہ, اور پوری دنیا نے کہا, لیکن نہ وہ چپ کر کے انہوں نے کوئی نہ تحریک کا اعلان کیا نہ کوئی بیان دیا, صرف انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں, اور وہ یہ کہہ کے جنرل جیل چلے گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہیں مارنے کی کوشش ہوئی, سیلو پوائزن دیا گیا انہیں. وہاں سے جب انہیں پتہ چلا کہ یار یہ ہمارے گلے میں کہانی آ رہی ہے ساری, کہ وہ 2 پہلے شخص کو اسی طرح ہی مار چکے تھے نا وہاں پہ, اس کے بعد بھیجا گیا باہر. تو مسئلہ یہ کہ اس کے بعد پھر میاں صاحب اپنی بیٹی کو لے کر آتے ہیں, جہاز سے اترتے ہیں اور سیدھے جیل جاتے ہیں. تو یار ہم کہاں سے خلاف ہو گئے عدالتوں کے یار؟ اگر ہمیں آج تک دیکھیں سنیں عدالتی نہیں, میری بات پوری ہونے دیں. عدالتی پوری اپنا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, کسی کے خلاف مانیٹر جج نہیں لگایا جاتا, سپریم کورٹ نہیں لگاتا کسی کے خلاف. تو اس کا مطلب ہے جو مانیٹر جج لگا رہا ہے تو یہ چیف جسٹس جو نا غلط ہے, اور چیف جسٹس جو نا وہ اس کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس رہ نہیں جاتا. وہ سر اگریڈ, میں آپ کے تحفظات میں اس میں کام منع کر رہا ہوں, انکار ہی نہیں کر رہا. ہمیں 2 سال ضمانت نہیں دی جاتی, اور ہمیں 2 سال ضمانت دی جاتی ہے اور دوسروں کو 1 دن میں ضمانت دی جاتی ہے. تو یہ کون سی عدالتیں ہیں یہ؟ سر پاکستان کی تاریخ میں تو پھر ایسی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. سر پاکستان کی تاریخ میں ایسی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. نہیں, انہوں نے کیا, انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کا رحم کرا میں آج آگے ہمارا قائد زندہ ہے, سر مجبوری میں بھیجا گیا وہاں پہ. وہ نہیں جانے چاہتے تھے, وہ کہاں جانا چاہتے تھے, مجبوری میں بھیجا گیا انہیں. ایفیڈیوٹ عمران خان نے دیا تھا یار, وہ تو نہیں, وہ تو اس کے بھائی نے دیا نا کہ جی بھیجیں آپ علاج کے لیے. سلمان صاحب یہ پھر معاملہ سیاست میں آ جائے گا, لیکن ڈو یو تھنک کہ اتنا کچھ ہمارے پولیٹکس میں بگاڑ پیدا ہوا, اس کی وجہ سے ہماری معیشت نے بہت بڑا سفر کیا پچھلے دنوں میں؟ ڈیفینیٹلی ہمارے ملک کی سب سے بڑی جو خامی ہمیشہ رہی ہے, اور اب اس کا وقت آ گیا ریکٹیفیکیشن یا اس کی صحیح اس کو ہونا چاہیے. ہمیں فوراً چارٹرڈ آف اکنامی سائن کرنا ہوگا, ملک کے خاطر چھوڑ دیں. دیکھیں ملک اسحاق ڈار صاحب نے کوشش تو کی اس حوالے سے کہ چارٹر آف اکانومی سائن ہو جائے, کوشش کری ہوگی لیکن کہاں کامیابی ہوئی, کچھ نظر نہیں آیا ایسا. لیکن اب ضرورت ہے اس وقت کی کہ فوراً چارٹرڈ آف اکنامی سائن کریں. ان سب کو ایک پیش پیان ہوگا پاکستان کے خاطر. ابھی پاکستان کی صورتحال انتہائی خراب ہے, سب سے یعنی ان دا ہسٹری آف پاکستان, یہ اس پورے خطے میں. اور افسوس کی بات یہ کہ جب پوری دنیا ترقی کر رہی ہے, آپ کے پڑوسی ملک افغانستان ہم سے آگے نکل گیا, اس کی کرنسی ہم سے آگے نکل گئی. ایران کی بات چھوڑنے, پابندیوں کے باوجود ہم سے اس کے لیونگ اسٹینڈرڈ ہم سے کہیں بہتر ہے. ایران میں فرق ہے نا, ایران میں زمین سے تیل نکلتا ہے یا عوام سے نکلتا ہے. انڈیا چاند پر چلا گیا, سورج پہ جانے کی تیاری. بنگلہ دیش کہاں ہے یہ دیکھیں. سر ہم نے چاند پہ ہاؤسنگ اسکیم بنائی, آپ نے دیکھا نہیں ہے. سیاست دانوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے. میں آپ کو بتا دوں, یہ میری نظر میں ذمہ دار ہیں. جتنی 15 سال میں جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ سب ذمہ دار ہیں. بٹ یہ ذمہ داری ڈال دینا, یہ اخلاق صاحب یہ صحیح فائل ہوگا کہ ذمہ داری ڈال دی؟ آپ لوگ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے؟ دیکھیں بات رہے اصل میں, دیکھیں دو جو آپ بڑی کڑی بات کہہ رہے ہیں سلمان صاحب. نہیں, 2 جو آپ کے جو یعنی عدلیہ ہوگی آپ کی, اور یہ بیوروکریسی ہوگی اور حکومت ہو گئی, 3 ہے نا یہ, ایک چوتھا ہو گیا صحافت. چاروں میں جو نا چاروں کا تجزیہ کر لیں آپ. اور میرے لیے یہ رائے ہے کہ ایک ایسا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کہ جو سیاستدان آئے ہوئے نا, ان کی جو نا جب وہ آئے نا سیاست میں MNA MP بنے, وہاں سے ان کی ہسٹری اٹھائیں, ان کی جائیدادیں, ان کے اثاثے, اور اسے وہی بٹھا کے کہا جائے کہ تجھے جیل میں نہیں بھیجنا, باقی پراپرٹی نا خزانے کے اندر جمع کرا اپنے نا. یہ ہونا چاہیے اس ملک کے اندر. یہ بنگلہ دیش کی 4 سال بعد سنیں بھائی, ہم ایسے تو لوگوں کو بات سنیں, ہم ایسے تو لوگوں کو جانتے ہیں ہمارے ساتھی ہیں جو کنگلے تھے بالکل, اور آج جو ہے 1.5-2 کروڑ کی گاڑی گھوم رہے ہیں. سب پارٹیوں کے اندر اسی طرح ہے, سب یہی برا حال ہے. آپ کے دوست ہیں, نہیں ہمارے ساتھیوں میں سب میں یہی حال ہے. ایک ہمارے ساتھی تو بہت زیادہ آگے ہیں, تو آج وہ بات کر رہے تھے کہ نہیں جو بھی ہیں وہ آج وہ بات ہو رہی تھی ایک سیاسی آدمی سے. میں نے کہا بھیا آپ بات سنیں, جو یہ سوشل میڈیا یہ خبر چلا رہا ہے نا یہ, تو آپ ان سے کہیں کہ یا جو اس ٹائم جو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ پیسہ برآمد کیا ہے, نیب سے کہیں کہ وہ تردیدی بیان دے دیں کہ فلاں کے گھر میں اتنا پیسہ نہیں نکلا, تردیدی بیان آ جائے گا, بات ختم ہو جائے گی. تو یہ تم کیوں نہیں, بار تمہارے کہنے سے تم عوام مانے گے تمہارے پیسے نکلے؟ بھائی لوگ پوری عوام جہاں چلے گا, بچے کے منہ پہ چرچا ہے, کہاں گئے پھر وہ پیسے نکل گئے؟ کیا بات یہ کہ میں نے یہ اسی کو یہی کہا, یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے.
سندھ میں کوئی اس وقت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ایم کیو ایم کی نظر میں؟ کیونکہ ایم کیو ایم بڑے سارے کریک ڈاؤن دیکھ لیکن چکی جی بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کریک ڈاؤن کی بات آپ ہنسے کیوں پہلے تھے؟ کریک ڈاؤن تو بے رحم ہونا چاہیے. میں اپنے ذاتی طور پر بے رحم احتساب پاکستان کے اندر اس وقت بے رحم احتساب کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے آئین کے اندر, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر ایک امینڈمنٹ کی جائے کہ جب بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے 5 سال پورے کرے گی, اس کے بعد 2 سال تک اس کا احتساب کیا جائے گا, نہ صرف پولیٹیکل گورنمنٹ کا بلکہ جو شخص صاحب یہ دوسرے دن میاں صاحب چلے گئے تھے, لندن چلے گئے تھے, چوتھے دن سے پہلے تو صاحب یار میاں صاحب کے جو شخص جو بھی ہے, جو شخص آفس ہولڈ کرتا ہے, جو شخص سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے چاہے کوئی بھی ہے, اس کے بعد اس کا احتساب کیا جائے گا. جب تک یہ سسٹم, کیونکہ قانون ہی نہیں ہے نا, آپ ان کو کیسے پکڑے؟ یہ جب گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ پکڑتے ہیں تو وہ اپنی پاور یوز کرتے ہیں, وہ اس طریقے سے احتساب نہیں ہو سکتا. تو آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے بعد ایک چیز اور بتا دیں, پھر یہ سیٹوں پہ اس طرح کے لوگ نہیں آئیں گے, ان کو پتہ ہے کہ یہ 5 سال احتساب اور غلط احتساب بھی نہیں ہونا چاہیے, نیب کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. نون لیگ نے بھی اس میں بڑا سفر کیا, پیپلز پارٹی نے بھی کیا. جب کوئی پاور میں نہیں ہوگا اور اس کو بٹھایا جائے گا بھئی یہاں بیٹھو اور بتاؤ, اور میگا پروجیکٹس جو ہیں اس کے 10 سال 20 سال کا پلان دیں, نیشنل ایکشن پلان کی طرح. نیشنل کراچی میں بسیں جو چل رہی ہیں اس کا کوئی پلان نہیں, اللہ کو مانے. نیشنل ڈیولپمنٹ کراچی میں بسوں کا کوئی پلان نہیں ہے, میگا نیا کام شروع ہو گیا نا, نیا آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا نیا کام کراچی میں شروع ہوا ہے سر, بتائیں آپ کے. اچھا پرسوں کی سنیں, میں اور جا رہے تھے گاڑی پہ نا, شارع فیصل نادر خان کے پل کے نیچے 2 ایرونچی نہ پوری نہیں گریل لگی, بڑی گریلیں ایک جگہ سے کاٹا انہوں نے, ہلا رہے تھے, میں جا کے جوتیاں ماری اور دوڑ گئے وہاں سے. پوری گریل ہماری شارع فیصل کی وہ ساری نہ کاٹ کے ایرونچی لے گئے, یونیورسٹی روڈ سے سارے. یار کہاں ہے ہمارے ایس ایچ اوز, کہاں ہے ہماری انتظامیہ, کہاں ہے ہماری ڈی ایم سیز؟ یار یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ گورنر ہاؤس کی سیکورٹی میں ہم ہو رہے ہیں. لیکن ایسا مجھے بینگ اے لائر آپ کا ہونے کا چلے فائدہ بھی ہے. خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور اس وقت ایک جماعت کے اوپر کہہ سکتے ہیں ایک طرح کا کریک ڈاؤن ہے, اتنا کریک ڈاؤن ہے کہ ان کے ایک شخص صاحب کو ہمارے سے لندن سے یہاں جوائن کرنا تھا, وہ ابھی تک جوائن نہیں کر سکے. تو آپ مجھے بتائیں یہ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے, ایم کیو ایم اس کو سپورٹ کرتی؟ نہیں بالکل, میں نے تو ورڈ یوز کیا بے رحم احتساب. اس میں ہمارے لوگ بھی جو بھی جو شخص اس کے اندر شامل ہے, جس شخص نے سیٹ کے اوپر بیٹھ کے ساتھ, یہ چیئرمین پی ٹی اے کے ساتھ سیٹ کے اوپر بیٹھ کے, میں تو کہتا ہوں قانون سازی لیجسلیشن کریں اور کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کریں. لیجسلیشن کا موقع ملا تھا, ساری نیب کی ترمیم کر لیا آپ لوگوں نے. نہیں, نیب کی ترمیم تو ظاہر ہے وہ تو اس کو تو آپ کرنی ضرورت تھی سر, تو آپ غیر انسانی ترمیم کہہ لیں اس کو کیسے پاسبل ہے؟ ایز اے لائر میں یہ کیسے مان سکتا ہوں کہ 50 کروڑ تک جو ہے وہ دیٹ از لیس دین 50 کروڑ وہ ایگزمپٹڈ ہے, اس کے اوپر والے کو پکڑیں. یہ تو ہٹ کرتا ہے وہ آرٹیکل 7-8 یہ پروگرام پھر جائے گا, دیکھا جائے گا, بات ریکارڈ پہ آ جائے گی. ایسا ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ بات اوپن, یہ کانسٹیٹیوشن کے اپنے آرٹیکلز کو ہٹ کرتا ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ ایسی قانون سازی, میں یہ آئین کے آرٹیکل 7 اور 8 کی بات کر رہا ہوں. وہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسی کوئی بھی قانون سازی آپ نہیں کر سکتے جو کہ الٹیمیٹلی کسی وہ قانون سازی جو ہوئی غلط ہوئی. تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. آپ پھر اتحادی تھے اس حکومت, تو اتحادی تھے تو ظاہر ہے ابھی آپ ایک سسٹم کے اندر جب ہوتے ہیں تو آپ کیسے اس چیز کو آپ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ میں جی سائن نہیں کروں گا. ایک سسٹم کے اندر جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کسی نے کان پکڑ کے تھوڑی بٹھایا تھا. ابھی ہم آگے حکومت ختم ہو گئی, ابھی ہم آگے انشاءاللہ اس کے بعد سے اگلے سسٹم میں جو کچھ ہوگا صحیح. نہیں, اگلے سسٹم میں نہیں, میں آپ کو پرٹیکولرلی ایک بات کہہ رہا ہوں. سلمان صاحب میں آپ کا پوائنٹ آ گیا, بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ. سلمان صاحب یہ جو بات بڑی صحیح کی, سادہ بات یہ کہ احتساب ہونا چاہیے. ڈو یو تھنک ہمارے ملک میں احتساب ایک ریلیونٹ ٹرم ہے یا ایک فیشن کے طور پر اس ٹرم کا استعمال ہوتا ہے؟ نہیں جی, ابھی تک تو جو ہے وہ مایوس کن ہے اور ایک فیشن کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور بلکہ یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے, سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آنے والا ہے جو نیب کے قوانین کے سلسلے میں, وہ فیصلہ ہو گیا ہے, فیصلہ محفوظ ہے. ہمیں بڑی امید ہے انشاءاللہ یہ نیب کے قوانین یہ ریورس ہوں گے, یہ پرانی اس پر جائیں گے. جس طریقے سے نیب کے قوانین
کو بدلا گیا تھا, جو چیزیں ہمیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. میں سمجھیے بڑے اچھے لوگ ہیں بھائی, ایسی قیادت کو اوپر آنے کا موقع نہیں ملتا. افسوس کہ جو سامنے آتے ہیں وہ یہ باتیں نہیں کرتے جو اوپر کی قیادت ہوتی ہے. ان لوگوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں سارے اچھے لوگ, بہت زیادہ اچھے لوگ موجود ہیں. ادروائز مافیاز چلاتی رہی ہیں, مافیاز پیچھے ہوتی ہیں, میں اوپنلی کہہ رہا ہوں. تو ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہ اچھا آئے گا. اور احتساب واقعی اب تک آج تک پاکستان کی تاریخ میں صحیح معنوں میں ہم نے اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. احتساب سے انتقام ہوا, انتقاماً یوز کرے گیا. عدالت, میں نے دیکھا ہے کہ عدالت کو ہر حکومت نے اپنے فیور میں. اگر تحریک انصاف کے دور کی بات کریں اس میں نون لیگ کے ساتھ جو احتسابی عمل ہوا وہ احتسابی عمل تھا, انتہائی غلط تھا. ایک چلتی ہوئی بہترین حکومت کو ایک معاشی طور پہ مستحکم ہوتے ہوئے پاکستان کو اتنی ایبرپٹلی اس کو ہٹایا گیا. اس کی وجہ سے وہ دن اور آج کا دن معیشت ہماری سنبھلی نہیں ہے. یہ بڑا غلط قدم تھا, بغیر سوچے سمجھے, بغیر معیشت پہ اثرات کو دیکھے, بغیر کیلکولیشن کرے ہوئے اس چیز کو آپ انڈورس کر رہے ہیں کلاب صاحب. نہیں حقیقت ہے, اگر حکومت نہ گراتے اس ٹائم تو آج ملک پر نہیں کہاں پہنچا. واٹ ایور دا سچویشن, یعنی جو ہو سکتا ہے وہ کیس صحیح ہو یا غلط ہو, لیکن وہ ٹائم وہ جس طرح چلایا گیا اس پہ تو آپ ایک علیحدہ پروگرام رکھ لیجئے. وہ طریقہ کار صحیح نہیں تھا. ٹھیک ہے چیزیں تھیں مگر اس طرح سے وہ صاف لگ رہا تھا کہ ایک جگہ سب جمع ہو کے اٹیک کریں, ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. دیکھیں وہ کہانی پھر ریپیٹ ہوئی ہے 2022 میں دوبارہ پی ٹی آئی کے سیم اسی پیٹرن پہ, شاید تھوڑا سا آگے ہی بڑھ گئے. وہی چیزیں ریپیٹ ہوئی ہے سیم جو یہ مقافات عمل ہے. 2022 والی ٹرن اراؤنڈ کو بھی پیٹرن پہ ریپیٹ ہوئی ہے. 2018 میں جو ہوا آپ نے اس کو انڈورس کیا کہ غلط ہوا. بالکل 100% جو 2016 میں 2016 نہیں. دیکھیں اس میں آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں اسے کہ وہاں پر جب ملک جس کنڈیشن پہنچ چکا تھا وہاں پہ طریقے اعتماد پیش کی گئی اور طریقے کے ساتھ جو سیاسی جمہوریت کا جو وہ اس کے مطابق کیا گیا. لیکن جو نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا نا وہ غلط ہٹایا گیا کہ بچے سے تنخواہ نہیں لی. حکومت تو آپ ہی کی تھی نا سر. نہیں حکومت ہمارے نہیں, گھر میں 4 بچے نہیں سنبھلتے, گھر میں 4 بچے نہیں سنبھلتے. وہ تو 12 لوگ تھے یار, 12 لوگوں کو صبح شباشی سے اٹھتے تھے, بیمار آدمی کوئی ایک ناراض ہوتا تھا اسے فون کرتے تھے, ایک ناراض اسے فون کرتے تھے, 5 ارب نہیں مل رہے سیلاب کے لیے, اسے کہتے تھے یار مہربانی کر بھائی. تو اس طرح تو آپ دوسرا ایک آپ کے سنیں آپ کے وی کے چینلز کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ کچھ لوگوں کو یہ 9 مئی کے واقعے میں جو بیچارے غریب ترین لوگ تھے جنہیں غلط پکڑا گیا ابھی تک وہ جیلوں کے اندر ہیں. میں چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کرے, ہائی کورٹ میں بیلیں لگی ہوئی ہیں, ATC میں بھی ان کے کیس لگے ہوئے, پڑھے لکھے نوجوان ہیں, انہیں مہربانی کر کے انہیں رہا کیا جائے. ان کا تعلق نہیں ہے PTI سے. سر پہ فوجی عدالتوں کا قیام بھی آپ لوگوں نے سائن کیا تھا. نہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے, یہاں کی بات کر رہا ہوں. میں نے یہاں کافی سیاستدانوں کو بھی کہا, یہاں تک اچھی بات کہہ رہے ہیں, بہت پازیٹو بات ہے, مثبت, اور یہ ضرورت ہے ہمارے کو ہمیں اس وقت. لیکن اب اخلاق صاحب پروگرام پہ آخری حصہ, اس وقت جو وکلا ایک متحرک ہو رہے ہیں اور جس انداز سے متحرک ہو رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کنسرننگ فیکٹر ہے نون لیگ کے لیے؟ نہیں, نون لیگ کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے, اور نہ ہی وکلا نون لیگ کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری بہت بڑی تعداد ہے. سر لطیف کھوسہ صاحب کے سارے بیانات, لطیف کھوسہ صاحب دیکھیں, لطیف کھوسہ صاحب کے وہ 1-2 دفعہ حملہ ہوا ہے نا, تو وہ مجھے لگ گیا کھسک گئے جو نا, وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور وہ جو نا ان کی بات کو آپ نا احتجاج حسن اور لطیف کھوسہ صاحب ان کی باتوں کو آپ نا زیادہ وہ کیا کریں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میری بات, نون لیگ نے ایسا کام نہیں کیا کہ ہمیں شرمندگی ہو. سر میں اس کے بعد آتا ہوں, مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد لوٹیں گے تو اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کا ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن.
प्रोग्राम में आपके वापस से खुशामदीद करते हुए तस्करा होता है कि मुल्क की मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें एक सवाल ये आता है कि क्या इंतखाबी अमल हो रहा है या नहीं, और साथ में जो आज के जो मामला है वो बड़े अहम है, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो सूरत हाल नजर आ रही है बहुत बड़े सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। एक जानिब ये देखने में आ रहा है कि आज से कुछ अर्सा पहले तक जहां पे एक जमात इंतखाबी अमल का मुतालबा करती नजर आती थी, तब ये कहा जाता था कि 8 तारीख को इंतखाबी अमल होना चाहिए। अब इंतखाबी अमल तकरीबन दूर हो चुका है। अब सवालात ये उठ रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है या सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार आते हैं। सदर पाकिस्तान अपने तौर पर इंतखाबी अमल को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई तारीख का अनाउंसमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये जरा बात करेंगे। लेकिन सलमान साहब पहले इसका एक फाइनेंशियल एंगल बता दें। अगर इलेक्शंस नहीं होते, अगर मैं कहूं कि ये इलेक्शंस की सिचुएशन इफ्स एंड बट्स की रहती है, तो आपको लगता है कि ये बेहतर सूरत हाल होगी, कंफ्यूज सूरत हाल में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? देखिए, पहले एक तस्दीक कर दूं, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ पे जो केस हुआ था वो गलत था, हरगिज़ ये नहीं कहा है। अलबत्ता जो तरीक़ेकार था केस चलने का, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं, उससे वो सही नहीं था। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाउ योर क्वेश्चन इज वेरी रेलिवेंट, जो करंट सर्कमस्टांसिस हैं। बहुत अच्छा आपका सवाल है। किसी सूरत में भी अभी इलेक्शन होना नहीं चाहिए, किसी सूरत में भी, जितना डिले हो जाए, आइन का अमल हो जाए। सर आइन तो मेरा ख्याल है होता रहता है, कोई ऐसा नहीं है। पिछली हुकूमत, अभी जो फारिग हुई हुकूमत, मेरा ख्याल है उनकी हुकूमत तो अभी भी KPK और वहाँ चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में कह दिया। तो आइन तो अब एक बार बहाल हो गया तो फिर क्या वो तो मेरा ख्याल चलता है। लेकिन अगर फेयर ऑफ द कंट्री है, मुल्क अगर देखिए, आइन बनता है मुल्क को बचाने के लिए, आइन होता है मुल्क को तरक्की देने के लिए। जब आइन देख रहा है कि हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, तो उसमें ऐसे फैसले करे जा सकते हैं मेरे ख्याल से। एक चीज इंटरप्ट करो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सदर पाकिस्तान से ज्यादा इख्तियार दे दिए गए गुज़िश्ता हुकूमत की दौर में, ये एक सही फैसला था? गलत फैसला है कतई। ये क्योंकि इलेक्शन कमीशन अमेरिकी वफ्द से मुलाकात कर लेता है, लेकिन सदर पाकिस्तान से नहीं। जी, ये बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो इलेक्शन कमीशन के, आप जानते हैं, कतई जानिबदार थे, गलत थे, और वो नज़र आ रहे थे। और मैं समझता हूँ इसका नुकसान एक मखसूस सियासी पार्टी को बहुत ज़्यादा हुआ है, और काफ़ी हुआ है। और कराची के हवाले से अगर हम कहते हैं, जैसे भाई ने कहा कि नून लीग की क़यादत को पेनिट्रेट करना चाहिए, पीपल्स पार्टी पेनिट्रेट कर रही है, पीपल्स पार्टी पेनिट्रेट करी, उनका मेयर आ गया, जिस तरह से भी आया, बट दे आर इंटरेस्टेड इन टू डू समथिंग इन कराची, दे आर इंटरेस्टेड। व्हाई नॉट मुस्लिम लीग नून? उन्होंने कभी आज तक अहमियत नहीं दी। ये ज़्यादती कराची के साथ नाइंसाफ़ी है। नवाज शरीफ ने यहाँ एक मंसूबा भी शुरू किया था बहुत अच्छा, ग्रीन बस का, गालिबन, जो आके उसका इफ्तिताह हुआ, और वो रुक गया था उनकी हुकूमत जाती। तो जिस तरह है, उसको, इस शहर को भी अहमियत है। पीपल्स पार्टी आ रही है, ठीक है ना, बिलावल को इलेक्शन लड़ना, उसको चंद चीज़ें कराची से चाहिए ताकि वो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बन जाए। तो ये नून लीग को चाहिए, और अपनी इस प्राइम मिनिस्टर या वजारत खजाना, एक बार फिर से, सॉरी, वजारत वो खारजा नहीं, वजारत खारजा अब जो टारगेट है वो जरा ऊंचा है, कुछ अलग टारगेट। लेकिन राज साहब, बीइंग एक लीगल एंगल से बताए ना, पार्टी पॉलिसी में पूछता हूं आपसे, सदर पाकिस्तान अगर आज तारीख का अनाउंसमेंट कर देते हैं, क्या वो सही फैसला होगा? हाँ, देखें जी, बात यह है कि इस इशू को पहले सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया गया PTI की तरफ से, कि ये स्टुपिलेटेड पीरियड दैट इज गिवन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पंजाब वाला जो था, बिल्कुल सही है। तो उन्होंने उस वक्त क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टी से कहा कि आप कोई टाइम सेट कर लें। क्यों? क्योंकि कोई चीज जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड नहीं है, समथिंग इज नॉट प्रोवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन में ये लिखा हुआ है 90 डेज के अंदर होगा, लेकिन उसके बाद वाली सिचुएशन जो है, क्योंकि वो बाइंडिंग है, 90 डेज जो लिखा हुआ है दैट इज बाइंडिंग, और अगर कोई नहीं अमल करता तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर जाएगा, फिर उसके ऊपर जो भी कोरेसिव मेजरमेंट्स है वो हो सकती है। और मैं सॉरी, पंजाब और KPK में जो इलेक्शंस नहीं हुए, 14 तारीख दी थी पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से, 14 मई, वो इलेक्शंस नहीं हुए, क्या उस पर किसी तौर पे किसी को की तौहीन अदालत का नोटिस हो सकता है? नहीं, जब उसके ऊपर कोई जा ही नहीं रहा, कोर्ट के अंदर किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई जा ही नहीं रहा ना, अभी भी ऐसा है। आप देखें, अगर कोई गया होता तो अभी जाहिर है उसके ऊपर जरूर एयरिंग होती, क्योंकि अगर कोर्ट कोई डायरेक्शन दे देती है, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा मुबहम सा फैसला है। बिल्कुल, अगर कोई कोर्ट में इस चीज को परस्यू करेगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नस्ला टावर की जो एक बिल्डिंग थी छोटी सी, इसके ऊपर कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दी कि इसको डायरेक्शन दी, तो वो फिर गिरा के ही वो एक कंप्लायंस हुई। आप देखें, हालांकि कंप्लायंस को इंश्योर भी किया गया। एब्सोल्युटली यही है कि अगर कोई चीज कोर्ट के अंदर चली
چلی جائے گی اور if that is against the law اور کورٹ کوئی اب مجھے بتائیں ڈائریکشن صدر پاکستان تاریخ دے سکتا ہے نہیں الٹیمیٹلی صدر پاکستان کی بات جو لوگ کر رہے ہیں نا وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جو جتنا بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے اور کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کی پاورز بھی جو ہے وہ لکھی گئی ہیں الٹیمیٹلی جتنی لکھی تھی اتنی بھی کم کر دی ہاں جو تھا وہ بھی لے لیا نہیں لے تو نہیں سکتے وہ تو لکھا ہوا ہے نا کانسٹیٹیوشن میں سر وہ کم کر دیا نا الیکشن کمیشن کو دے دیا الٹیمیٹلی اس کے لیے ان کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی کانسٹیٹیوشن کم کرنے کے لیے ویسے اگر لفٹ نہیں کرا رہے وہ الگ بات ہے اگر کسی کو کوئی ملنے آ رہا ہے صدر پاکستان ہے اسے لفٹ نہیں کرا رہے مطلب یہ بات سچ ہے وہ الگ بات ہے سچ ہے ہاں لیکن وہ اس طریقے سے کوئی کسی کی پاورز نہیں لے سکتا کیونکہ گارنٹی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہے لیکن ہمارے صدر پاکستان کی مدت ختم ہو رہی ہے اب تقریباً چند گھنٹے ہی رہ گئے اب تو 12 چند گھنٹے رہ گئے کیا رہیں گے وہ یا ہمارے پڑوس میں آ رہے واپس نہیں تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر تو پھر اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی پر جب تک صدر نیا نہیں آتا تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہاں بالکل سر یہ ابھی ان کا ٹائم باقی اس لیے ہے کہ 2 گورنمنٹس جو ہیں وہ کیئر ٹیکر تھی پنجاب میں اور KPK میں اصولاً یہ اگر الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی اور یہ اپنا ٹینیور ان کا ختم ہوتا تو آٹومیٹیکلی 3 مہینے کا جو بھی ٹائم ہے وہ ان کا ٹائم ختم ہو جاتا لیکن میرا جہاں تک ہے اور شاید اس پہ بات بھی آئے یا نہیں آئے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کا ٹینیور چل سکتا ہے یہ بالکل چل سکتا ہے اور جب تک نیا صدر نہیں الیکٹ ہوگا نیا ہاؤس نہیں ترتیب ہوگا نیا صدر نہیں ہوگا تب تک پرانا صدر گھر نہیں جائے گا اخلاق صاحب صدر پاکستان موجود ہے ساری وکٹیں اڑا دی بلکہ چند دنوں میں تو آدھی سینٹ بھی خالی ہو جائے گی پھر کیا ہوگا صدر صاحب رہیں گے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں انہیں ہو سکتا ہے ان کے لیے بلکہ نہیں صدر نہ رہے نہیں ہو سکتا ہے صدر نہ رہے نہیں صدر بھی باپ پارٹی ہو جائے نگراں وزیر بھی باپ پارٹی صدر رہے قائم مقام کون بنے گا باپ پارٹی کا آئے گا نا باپ پارٹی کا دونوں ہو جائیں گے نا وہ باپ پارٹی کے مزے بھی لینے دو نا ہمیں چھوٹے صوبے کی باپ پارٹی اس کا مزے ہمیں لینے دو چھوٹا صوبہ کر کے میں چھوٹے صوبے والے ہیں نہیں وہ سر سب کچھ ان کے پاس سب کچھ ان کے پاس کرنا وہ چاہتے نہیں کرنا کچھ عوام کو دینا چاہتے نہیں وہ اور لاگے مظلوم بنے رہتے ہیں تو اس طرح کی کافی پارٹیاں جو مظلوم بنی رہتی ہیں بڑا کچھ کر جاتی ہیں آگے جا کے نا لیکن اب مجھے بتائیں آپ لوگوں نے کیونکہ اب الیکشن کمیشن کو اختیارات دے دیے صدر کے اختیارات کم کر دیے الیکشن کمیشن مورلی گراؤنڈز پہ کیا اس کو صدر پاکستان سے ملنا نہیں چاہیے تھا نہیں ملنا چاہیے بالکل ملنا چاہیے کیوں نہیں مل رہے اگر وہ نہیں ملے غلط کر رہے ہیں نہیں غلط کر رہے ہیں نا یار میں آپ یہی بات میں کر رہا ہوں نا آپ سے کہ ہمارے جو ہے نا پاکستان کے جو قانونی معاملات کو دیکھ لیں سیاسی معاملات کو دیکھ لیں کوئی معاملات دیکھ لیں یہ معاملات کو سیدھا کرنا پڑے گا قیادت الگ ہے کراچی کی قیادت الگ ہے سر ان کی اگر گفتگو سنے وہ کچھ اور نظر آتا ہے یار میں چھوٹی بات بتاؤں آپ کو ایک میں واقعہ آپ کو نا ایک المیہ بتاتا ہوں سیاسی پارٹیوں کا ساری سیاسی پارٹیوں کا یہ نہیں کہ نون لیگ ہے اس میں ہماری سیاسی پارٹیوں کے جو صدر ہوتے ہیں نا جو پارٹی کے صدر ہوتے ہیں ہمارے جی ان کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ جب یہ اختیار میں آتے ہیں نا وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کون شخص نے محنت کی ہے کون شخص ٹینٹ لگاتا تھا کون شخص نعرے لگاتا تھا اس کی جگہ لے آتے ہیں ایک مافیا آ جاتا ہے وہاں پہ نا وہ پارٹی کے اندر پالش والے آ جاتے ہیں ان پالش والوں کو ایک ایک خاندان کو ہمارے سیاسی پارٹی میں آپ دیکھ لیں ساری پارٹی ہیں ایک بھی نہیں 3 4 لوگوں کو عہدے دیے ہیں ایم این بھی وہی ہوتے ہیں سینیٹرز بھی وہی ہوتے ہیں تو یار کہاں سے ہم صحیح لائیں گے اگر آپ ورکرز کو لے کے آئیں گے نا اگر کام کرنے والے لوگوں کو لے کے آئیں گے سن لے رہا بات پوری ہونے دینا مجھے بتائیں سندھ گورنمنٹ میں اپنی حکومت کی بات کر رہا ہوں حالانکہ مجھے بتائیں سندھ گورنمنٹ کے سندھ تھی نا ہماری تنظیم تھی نا یہاں پہ جیسے لولی لنگڑی جو بھی تھی ہمیں یار ایک معاملے خصوصی نہیں دیا گیا یہاں پہ نا ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں معاملے خصوصی کو دیا جاتا ہے پوری دنیا کو بتا دیا اس پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں ہم کیوں فلاں اٹرم شٹرم باپ اور بیٹا پارٹیاں ساری پارٹیوں کو دیا لیکن سندھ سے انہوں نے نہیں دیا کسی کو نہیں بنایا تو ہم نے اس کی مذمت ہم نے کئی دفعہ کی ان کے منہ پہ کی ہے شہباز شریف صاحب کے کہ یار آپ نے زیادتی کی ہے ہمارے آپ کا ملک کے اندر جو ہے نا میں لیبر ونگ کراچی کا صدر ہوں آپ کے ملک کے اندر 7 کروڑ جو ہے نا مزدور ہیں آپ کے سیاست دانوں نے آپ کے وزیر اعظم نے کبھی مزدوروں کو دیکھا ہے کبھی مزدوروں کو کبھی بات کی ہے مزدوروں کی یہاں پہ صرف ہم ٹیبل پہ رکھتے ہیں آج سب سے زیادہ سفر جو کر رہا ہے نا کراچی کا مزدور کر رہا ہے کراچی میں آپ کو پتہ کتنا مزدور ہے یہاں پہ آپ کے 18,000 تنخواہ لیتے ہیں مزدور آپ کا اس کا بل آیا ہوا 18,000 کا بجلی کا بل
آج تک ہم نے کوئی بات کی مزدوروں کے لیے؟ نہیں. آج بے نظیر ہم نے کارڈ بنا دیے ہیں. آپ نے مزدوروں کو بے نظیر کارڈ بنا کے دیا, کوئی ایسا دیا کہ وہ بھی گزارا کر سکیں؟ وہ یا ان کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ لیکن ہیلتھ کارڈ بن سن لینا, آج ہم کرتے کیا ہیں مزدوروں کے لیے؟ مزدوروں کے مکانات بناتے ہیں, وہ ہزاروں 10 سال ہم اس کا قبضہ نہیں دیتے. آج ہم کیا کرتے ہیں, مزدوروں کے لیے کوئی کالونی بنائی ہم نے, کوئی کالونی بنائی؟ کتنی زمین ہے ہمارے کراچی کے اندر, لیکن آج تک کوئی لیبر کالونی نہیں بنا سکے. آپ کا جو صنعت کار ہے بڑا مظلوم بنتا ہے, ملاقاتیں بھی کرتا ہے آرمی چیف سے بھی, وزیر اعظم سے بھی, لیکن ایک فیکٹری کھڑی کرتا ہے, اس مزدور کے کندھے پہ چڑھ کے اس کے حقوق کھا کے 10 فیکٹری بناتا ہے. وہ اس کے بینک بیلنس باہر ہوتے ہیں, اس کے بچے باہر پڑے ہوتے ہیں, لیکن مزدور کا بچہ جو ہے نا وہ یہاں باہر ہوتا ہے. اور میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. پھر سوال وہیں پہ, سر الیکشنز کب ہو رہے ہیں؟ الیکشن ہوں گے انشاءاللہ, جنوری فروری میں الیکشن ہوں گے. نہ ہوئے کیونکہ دیکھیں پاکستان کا مستقبل, دیکھیں پاکستان کا مستقبل جو ہے نا وہ الیکشنز کے اوپر ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ احتساب ہونا چاہیے. بالکل 15 اکتوبر کو آ رہے ہیں, ہم تیاری کر رہے ہیں اس کے. 15 اکتوبر کو اپنی تاریخ ہے, بالکل 100% آ رہے ہیں. چلے سر, یہ بریکنگ نیوز ہے سر. بالکل, کیونکہ 10 دن میں وکلا تحریک نے کہا کہ ہم وکلا تحریک کر دیں گے, اور آپ نے کہا 15 اکتوبر کو آ رہے ہیں. بالکل چلیں, یہ بڑی بہتر خبر ہو گئی. 15 اکتوبر کا ہم بھی ویٹ کریں گے کہ چلیں میاں صاحب کو واپس ملک میں دیکھیں گے, ہم ان کی گفتگو سنیں گے. بڑی اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پروسیس آگے بڑھنا چاہیے. لیکن پروگرام میں کیونکہ وقت اپنے اختتام پہ پہنچا, اپنا خیال رکھے گا, اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن.